बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल लिमनिल अर्दु व मन फ़ीहा इन कुन्तुम तालमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत, तौफ़ीक और इनायत से इस वक्त मैं तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। और इस रद्द शिर्क टॉपिक के अंदर जो एक मिनी टॉपिक है, मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट तौहीद, उस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। और उनकी एक जो दलील है उस पर मैं मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के अक़वाल आपके सामने ला रहा हूँ और कुरान करीम की आयत अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने माज़रत चाहता हूँ मैं। तो वो कुरान करीम की आयत और तफासीर से मैं आपके सामने वो हवाला जात ला रहा हूँ। आज भी उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर किसी ने पिछला प्रोग्राम देखा है तो उसके अंदर मैंने मुफस्सिरीन के ये हवाला जात रख दिए थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये फ़रमाया है ना कि अगर उनसे पूछें तो वो कहेंगे अल्लाह, उसका मतलब ये है कि उनकी फ़ितरत से पूछें और उनके सामने दलाइल दें और उनकी फ़ितरत बोलेगी, क्योंकि हर इंसान की फ़ितरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत की मारिफत को रख दिया है। आज मैं उसी टॉपिक को आगे इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करूँगा। बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि ये बहुत तवील हो रहा है, ला यक़ूलुनल्लाह की बात। मुझे बार बार ये दोस्तों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके बाद अब आगे चलें, लेकिन मैं इस पे ये सोचता हूँ कि अल्लाह जानता है कि दोबारा इस तरह से ये मौका मिले या ना मिले। जो कुछ अल्लाह ताला ने मेरे सामने ज़ाहिर फरमाया है उसमें से जितना हो सके मैं इसको बयान कर दूँ, लेकिन दोस्तों का ख्याल है कि नहीं ये बहुत हो गया है, तो अब अगर किसी और ने इस पर काम करना हो तो उसके लिए एक बहुत राहें हैं। और अहले इल्म तो पहले ही उसको जानते हैं, मैं आम पब्लिक की आवाम की बात कर रहा हूँ, तो इसको बस किया जाए ला यक़ूलुनल्लाह। लेकिन ये आज का प्रोग्राम ला यक़ूलुनल्लाह का आखिरी नहीं, इसके ऊपर मैं अभी का चंद प्रोग्राम और करूँगा जिनके अंदर मैं बाज़ अक़ली दलाइल दूँगा इंशाअल्लाह। तो जो आज मैं आपके सामने कुरान करीम की जो मैंने आयत पढ़ी है ये सूरा अल-मुमिनून के अंदर है। तो सूरा अल-मुमिनून के अंदर ये मौजू बड़ी तफसील के साथ आया है। तो अगर इस मकाम को समझ लिया जाए तो दीगर मकामात ख़ुद ब खुद कुरान करीम के इस मसले के लिए समझ आ जाते हैं। अब इस जो आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इनसे पूछो तो सही कि ज़मीन और उसकी कुल चीज़ें किसकी हैं, बतलाओ अगर तुम जानते हो। तो सयक़ूलून लिल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह। इस आयत को लिख कर हमारे दोस्त ये कहते हैं कि देखो वो तो अल्लाह ताला को सब कुछ मान रहे थे, उन्होंने तो कभी इसका इनकार नहीं किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला को वो खालिक और मुदब्बिर मानते थे। यहाँ पर एक मैं रेफरेंस आपको कोट कर दूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग रेफरेंस है ये। हिंदो पाक के अंदर हमारे ख़वारिज दोस्त ये कहते हैं कि जिन लोगों ने कुरान को पढ़ा और बड़ी डीप अमीक नज़र से पढ़ा और अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म की, उन लोगों में से चंद लोगों के नाम लिए जाते हैं। उनमें से एक नाम हमारे ख़वारिज दोस्त ये कहते हैं अब्दुल माजिद दरियाबादी का है। अब्दुल माजिद दरियाबादी की तफसीर है, वो तफसीर तो नहीं, वो कुरान करीम के ऊपर हाशिया एक लिखा हुआ है। उसके अंदर जिस चीज़ को ज़्यादा पेश किया जाता है वो ये है कि उन्होंने मगरबी लोग जो हैं, मगरब वाले ईसाई जो हैं, इनके सवालात के कुछ जवाब दिए हैं और कभी वो मॉडर्न बातों के सवालों के जवाब देते हैं। असल में जो ईसाइयत के ऊपर जवाब दिए हैं मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने, वो सारे के सारे वो हैं जो हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इज़हारुल हक़ में बयान फरमाए हैं। बस उसी को वो चरबा करके और कुछ आगे पीछे से उलमा के लेकर उसके अंदर बयान किया गया। और बाद हिंदुओं के जवाब दिए गए हैं।
وہ جواب ہیں جو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں۔ میں اصل بتاتا ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھا ہے۔ قرآن خواں تھے مولانا عبد الماجد دریابادی، قرآن خواں تھے، مگر قرآن داں نہ بن سکے وہ، باوجود اس کے کہ انہوں نے مغرب کے سوالوں کے جواب بھی دیے، جیسے بھی دیے، لیکن قرآن داں نہ بن سکے۔ کیوں قرآن داں اس لیے نہ بن سکے کہ انہوں نے اور وہ چند دوسرے لوگ جن کے نام لیے جاتے ہیں، مولانا مودودی ہیں، حمید الدین فراہی ہیں، امین حسن اصلاحی ہیں، یہ جن کے نام لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو بڑا پڑھا ہے، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ سب نے حافظ ابن تیمیہ کی قرآن فہمی کی اینک کے ساتھ اور ان کی چھتری کو اوپر رکھا، اسی کے نیچے رہ کے قرآن پڑھا ہے، اور جب وہ اس انداز سے قرآن پڑھا تو وہ گنبد خضرا کے فقیر نہ بن سکے، وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سائل نہ بن سکے، اس لیے وہ قرآن خواں بن گئے مگر قرآن داں نہ بن سکے۔ اب مولانا عبد الماجد دریابادی کا ایک جن کو بڑا قرآن خواں کہا جاتا ہے، ان کا ایک چھوٹا سا 2-3 لائنوں کا ایک پیراگراف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر میں سورہ المومنون کے اوپر واپس آتا ہوں، اور اسی کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ بندہ لکھ رہا ہے جس کو لوگ قرآن داں کہتے ہیں، قرآن خواں کہتے ہیں۔ میں بھی قرآن خواں مانتا ہوں، قرآن داں نہیں مانتا۔ وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، لکھیں دیکھیں، اندادن یحبونہم، کہ وہ اللہ کے مقابل ان کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں، کہتے ہیں امام ابن القیم نے یہاں اپنی اور اپنے شیخ ابن تیمیہ کی طرف سے جو نکتہ خوب لکھا ہے کہ یہ غیر اللہ کے ساتھ شرک صفت خلق و ربوبیت میں نہ تھا۔ سن لیں قرآن خان، اب میں کتنے حوالے آپ کو کہاں تک پڑھ کے آ رہا ہوں، کیا کیا میں نے آپ کو بتایا، آیات بتائیں، تفسیر بتائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ امام ابن القیم نے اپنے شیخ ابن تیمیہ کی طرف سے خوب لکھا۔ وہ کیا لکھا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتے تھے وہ شرک صفت خلق و ربوبیت میں نہ تھا۔ مشرکوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور نے کچھ پیدا کیا ہے، بلکہ وہ تو یہ مانتے تھے کہ مشرک یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی تنہا پیدا کرنے والا ہے، اور ربوبیت کا مطلب چلانے والا اور پیدا کرنے والا۔ آگے کہتے ہیں اس لیے غیر اللہ کو رب و خالق کون تسلیم کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہندوستان چھان مارا، ہندوؤں کے اندر رہتے ہیں، دنیا چھان ماری، کون اتنا ایسا بندہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو رب اور خالق تسلیم کرے، یعنی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس اینک سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں بلکہ افراط تعظیم و محبت کے اعتبار است تھا، اور مومن کو انتہائی اعتقاد اخلاص جو ہوتا ہے وہ بس اللہ پر ہی ہوتا ہے، نہ کہ غیر اللہ سے۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شرک تھا یہ زیادہ ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے تھا، اور وہ ادب احترام کن کا تھا؟ وہ انبیاء کا اور اولیاء کا تھا۔ یہ ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی جن کے بارے میں اتنا کہا جاتا ہے۔ آگے انہوں نے، وہ میں نہیں پڑھوں گا، انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کی پوری عبارت لکھی ہے، ابن القیم کی پوری عبارت لکھی ہے۔ اب ذرا اس حالت کو دیکھیں کہ اس آیت میں یہ جو لفظ آئے ہیں اندادا یحبونہم کا باللہ، حالانکہ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ مشرکین اللہ والی محبت ان سے کیوں کرتے تھے، ان کو یہ سوچ ہی کیسے پیدا ہوئی کہ ہم ان سے یہ اعتقاد رکھیں اور اللہ کی طرح ان سے محبت کریں؟ یہ کیوں؟ یہ میں بار بار سوال اٹھاتا آ رہا ہوں، اس کا جواب نہیں حافظ ابن تیمیہ نے دیا، نہیں قاضی شوکانی نے دیا، نہیں ابو بکر الجزائری نے دیا، نہ انہوں نے دیا۔
اب اور آگے جو انہوں نے بات لکھی ہے وہ یہ آیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، اگر ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کی کل چیزیں کس کی ملکیت ہیں، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ فوراً جواب دیں گے اللہ. اب اس آیت کو بطور دلیل سب نے پیش کیا، انہوں نے بھی پیش کیا. اس آیت کو میں آج انشاءاللہ پوری ان 3-4 آیتوں کو میں سب کے آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور ایک اور مقام سے بھی یہی آیت پڑھوں گا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. لیکن میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا. یہ جو آیت ہے نا یہ 84 ہے. اس 84 آیت سے پہلے 78 ایک آیت آئی ہے، وہاں سے یہ تقریباً مضمون شروع ہو رہا ہے. یوں کہہ لیں قرآن کے اندر ایک لہریں ہوتی ہیں، موجیں ہوتی ہیں، وہ ایک تسلسل دریا آ رہا ہوتا ہے سورت کے اندر. تو یکدم ایک لہر اٹھتی ہے اور ایک موج اٹھتی ہے، تو وہ موج جو ہوتی ہے وہ پچھلی باتیں جو کہیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہو رہا ہو تو وہ موج اٹھتی ہے اور وہ اس شبہ کا جواب دیتی ہے. پھر 4-5 آیتیں جاتی ہیں، پھر وہ واپس جا کر لنک اصل مضمون کے ساتھ جڑتا ہے. یہ عورتوں کا صورتوں کا اسلوب ہوتا ہے. تو یہ ایک لہر، پیچھے سے ایک مضمون آ رہا ہے سورہ المومنون کا، یہاں سے ایک لہر اٹھی ہے. اب جب تک اس لہر پہ نظر نہ ہوگی اس وقت تک اگلی آیتیں آپ نہیں سنیں گے، سمجھیں گے. 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان تمہیں دیے اور تمہیں آنکھیں دیں اور دل پیدا کیا. واہ سبحان اللہ. یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے منشن فرمائی. اس آیت سے پہلے فرمایا کہ ایک ہے آنکھ اور ہیں کان. کان کچھ سنتے ہیں، آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں، اور جب یہ دیکھتی اور سنتی ہیں تو تیسری ایک چیز ہے جو افئدہ ہے. اور افئدہ ہوتا ہے دل کے اندر بھی ایک دل ہے، وہ سوچ ہے، وہ عقل ہے، وہ شعور ہے. اب کیا ہوا کہ جب وہ آنکھوں سے تم دیکھو، کانوں سے سنو اور پھر اس دل سے پوچھو تو وہ دل تمہیں اس نتیجے تک پہنچا دیتا ہے جو حقیقت حال ہوتی ہے. یعنی ایسے نہیں. اب ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل عنایت سے ہم نے یہ سوچا یا سنا، یہ فکر غور و فکر نہیں کیا. ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اور مسلمانوں کے گھر جب پیدا ہو گئے اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا، تو اب ہمیں وہ سمع اور بصر اور افئدہ کی منزلوں سے نہیں گزرنا پڑا. ہم تو مسلمان اور اس کے بعد تربیت ہوگی مسلمان. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم نے پھر اس کے بعد غیر مسلموں کے لیے سمع، بصر اور افئدہ جو ذریعہ علم ہے، جو حواس خمسہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے جب غیر مسلموں کو بتانا ہو تو پھر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. عقلی دلائل، فطرتی دلائل وہ ہم لاتے ہیں غیر مسلموں کے لیے یہاں رہتے ہوئے. لیکن ابتداء ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. اب جو مشرک تھے یہ بات ان سے ہو رہی ہے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں سمع و بصر دیا اور دل دیا، ذرا اس پہ غور کرو کہ یہ تمہیں کس نتیجے پر لے جائے گا. اور جب تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے تو قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اس نتیجے پر پہنچ کر اس کی عطا کا شکر کرتے ہیں، اور وہ ہیں مومنین. کم لوگ ہیں. قلیلا ما تشکرون، کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں. یا شکر کا کیا معنی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا، وہاں وہ وحدانیت کی بات ہو رہی ہے کہ نعمتیں اس نے دی ہیں اس کا شکر لات منات عزا نے نہیں دی. اب جب ان کو ایکٹیو کریں سمع، بصر اور پھر افئدہ کو، یہ تمہیں ایک نتیجے پر لے جاتا ہے، فکر و شعور ایک نتیجے پر لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ آیت نازل بیان فرمائی کہ یہ مشرکوں کو میں نے دیا ہے، ان تینوں چیزوں کو ذرا ان کی پہلے ایکٹیو کرو. یہ پوری صورت کا یہ مضمون ہے. ایکٹیو کرنے کے بعد اب جب ان کا سمع و بصر کے دلائل بیان کرو
اور پھر افیدہ کو ایکٹیو کرو جب وہ سوچیں کل من الارض، اب ان سے اس سٹیج پر یہ سوال کریں کہ یار ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے. اور یہاں یہ نہیں کہا مالک کون ہے بس بات ختم کر دی، آگے کہا ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اگر تم جانتے ہو، اگر کا کیوں کہا کہ اگر تم جانتے ہو؟ اگر وہ ان کا یقین تھا، مثلا میں ایک مسلمان یا مسلمہ سے سوال کروں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. وہ جانتا کیوں نہیں؟ الحمدللہ وہ ماں باپ اباؤ اجداد سے مسلمان رہا ہے، ان کا یقین ہے، اس کا عمل ہے، تو بلکہ مجھے تو یہ تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کون ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی. اور پھر آگے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی ان کو علم کا تھا. علم کون سا تھا؟ یہ جو فطری علم جس کا پہلی آیت میں ذکر کیا ہے کہ تمہارے پاس علم تو آ گیا ہے، حواس خمسہ کا بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا نسل در نسل بھی ہے، ذرا اس کو ایکٹیو کرو. اور ایکٹیو کرنا ان کو اگر تم جانتے ہو، تو جب یہ کہو گے نا تو سیقولون للہ، اس وقت وہ کہہ دیں گے اللہ، اللہ کے لیے ہے سارا کچھ. سیقولون للہ، اس وقت کہہ دیں گے اللہ کے لیے. کب؟ یہ عقیدہ ایمان سٹیٹ میں نہیں، پیچھے سے آ رہی ہے بات. جب وہ یہ کہیں تو پھر تم کیا کہو؟ قل افلا تذکرون، پھر تم ان کو پکڑو اور کہو سما بصر افیدہ اس نے دیا، اور تم نے یہ کہہ بھی دیا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. اگر وہ کہتے، وہ اگر والی بات ابھی وہی ہے، اٹکی ہوئی ہے. جب وہ یہ کہیں تو قل افلا تذکرون، اب تم ان کو پکڑو تو پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کیا مطلب؟ نصیحت حاصل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کیوں مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو ان کو ساتھ، ان کے ساتھ شریک کیوں مانتے ہو؟ پھر اگلا سوال، اب میں ٹھہرنا نہیں چاہتا یہاں پر، اگلی آیت رہ ہی نہ جائے. قل من رب السماوات، اور یہ غور کریں یہاں پر لفظ رب آیا ہے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ان سے پوچھئے 7 آسمانوں کا اور عرش کا رب کون ہے؟ 2 بار آیا. 7 آسمانوں کا رب کون؟ عرش عظیم کا رب کون؟ تو وہ کہیں گے سیقولون للہ، اللہ. اب پھر پکڑو قل افلا تتقون، تو اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا مطلب؟ وہ سارا ڈر ان کے اندر یہ تھا لات کا، منات کا، عزا کا، کہ یہ ہمیں کچھ نہ کر دیں. اور آقا ان سے کہہ رہے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سارا کچھ کرتا ہے، ان کو خوف خدا رکھنا چاہیے، وہ تو ان کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اگر وہ ان کا یہ واقعتاً ایمان تھا، للہ کہنے میں وہ سچے ہی تھے، تو یہاں تو ان کو داد تحسین ملنی چاہیے تھے بھی، واہ 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 واہ، 10 کے 10، 10 آؤٹ آف 10، 10 مل گئے تمہیں. لیکن 10 تو نہیں ملے، ایک بھی نہیں ملا. وہ اقرار کر رہے ہیں اللہ زمین و آسمان کا مالک، اس کا مالک 7 آسمانوں کا، عرش عظیم کا، لیکن ان کو کہا قل افلا تتقون. اب پکڑو 10 اور 10 تو نہیں دیے گئے. اور آگے سنیں، میں یہاں بھی ٹھہرنا چاہتا تھا لیکن میں اگلی آیت پہ ٹھہروں گا جا کے. ان تینوں کا ایک نتیجہ اینڈ میں آئے گا لیکن ایک مڈل میں بھی آئے گا. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. اب وہ جو پہلا تھا نا ان کنتم تعلمون، اس کا نتیجہ یہاں نکلے گا. پوچھو ان سے کہ سب چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے اور پناہ کون دیتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ. اب یہاں جو کہا گیا نا اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ، یہاں اسی علم کی طرف اشارہ ہے جو علم جس کی بات میں نے پیچھے کی ہے. لیکن ایک یہاں تاریخی بات میں آپ کو بتاؤں. ان سے کہا گیا کون ہے مالک؟ تو وہ کہیں گے اللہ. پناہ کون دیتا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ. سیقولون للہ، اللہ ہے. یہاں انہوں نے جب کہا نا اللہ سیقولون للہ، تو پھر ان کو یہ 10 آؤٹ 10 نہیں دیے گئے. کہا نہیں گیا ٹھیک ہے، آگے کہا گیا قل فانا تسحرون، پھر تمہیں
جادو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر جب جادو کرتا ہے تو وہ چیز دکھاتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ کاش میرا اللہ میرے لیے اتنا آسان فرما دے کہ میں بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اب یہاں نتیجہ آ گیا ہے آخری جگہ پر آ کر، فرمایا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تمہیں جادو کیا ہو گیا ہے؟ جادو کا لفظ کیوں بولا؟ جادوگر کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں جب کہا گیا نا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو کہا یہ تم پر جادو کیوں ہوا ہے؟ اگر تم کہنے میں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ 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 کہنے میں صادق ہو، یہی بات حقیقت ہے، تو پھر تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ تم دکھاتے کچھ اور ہو، کرتے کچھ اور ہو۔ یہاں تو ان کی تحسین نہیں کی گئی، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ ان کو کہا گیا۔ اب اس مقام پر جو فَأَنَّا تُسْحَرُونَ کہا گیا اس کے اندر میں ایک ان کی چوری بتاتا ہوں آپ کو، ان کا جھوٹ بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ اگلی آیت سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا سورہ جن میں مشرکین کا ذکر فرمایا۔ یہاں دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يَجَارُ عَلَيْهِ، کون پناہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دی جاتی، وہ کہیں گے اللہ۔ اب سورہ جن کو پڑھیں، کیا یہ ان کی سٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کا ذکر سورہ جن کے اندر فرمایا وہ جن وہ تھے، وہ اپنی داستان خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انہو یعوذ برجال من الجن، جتنے مشرک تھے یہ پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ پناہ کا مطلب ہے پروٹیکشن، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرنا، تو پناہ طلب کیا کرتے تھے جنات سے۔ اب پناہ ان کا عمل کیا ہے؟ وَأَنَّهُ يَعُوذُ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، پناہ طلب کر رہے ہیں جنوں سے۔ اور یہاں کہہ کیا رہے ہیں؟ جب ان سے پوچھا جائے کون پناہ دیتا ہے تو کہتے ہیں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ دیتا ہے۔ ارے بدبختو فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، مانگ تو رہے ہو جنوں سے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا، سب مفسرین نے لکھا، میں نے وہ تفسیریں پڑھنی نہیں اس وقت، سب مفسرین نے لکھا۔ جب وہ ہوتا ہے سفر کرتے تھے مشرکین، جنگلوں میں جاتے، وہاں بیٹھتے، اے علاقے کے فلاں جن، ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں، رات کو ہمیں نہ سانپ کاٹے، نہ بچھو کاٹے، کوئی چیز ہمیں تکلیف نہ دے، نہ ہمارے دشمن ہم پہ حملہ کریں، نہ کوئی ہماری چوری ہو، ہمارا دھیان رکھنا، ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ پناہ طلب کر رہے ہیں ان سے، اور ادھر کہہ رہے ہیں نام اللہ کا۔ اب بتائیں کہ جب وہ ان کا یہ دوگلا پن ہم جانیں یا نہ جانیں، اگر ان کا دوگلا پن ہم سے مراد ہم تو جانتے ہیں، ہمارے وہ خواہ مخواہ کے جو ان کے وکیل ہیں جو پیسے دے کے ان کا کیس لڑ رہے ہیں، وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، رب تو سمجھتا ہے، رب تو جانتا ہے نا۔ اس لیے ان کو کہا گیا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تمہیں جادو کیا ہو گیا ہے؟ کہنے جب پوچھا جائے تو کہو گے اللہ، اور جب پناہ کی باری آتی ہے تو پھر ادھر جاتے ہو۔ اٹھاؤ امام بخاری کی بخاری، باب غزوہ احد، غزوہ احد ہو رہا ہے، مشرکوں کو شکست ہو گئی، شکست ہوئی، ابو سفیان کھڑا ہوا اور اس نے حبل کو اٹھایا اور کہتا ہے مر گئے حبل، تیری جے ہو، کس لیے تمہیں رکھا ہے، آر بچا، آج ان کے خدا پر غالب آ کے دکھا۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ للہ 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 للہ۔ اور احد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حبل 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 حبل۔ اب ان کے وکلاء سے بڑا مؤدبانہ سوال ہے کہ اگر وہ ان باتوں میں سچے تھے للہ للہ کہنے میں، تو ان کو ان کنتم تعلمون کے ساتھ ایک باریک تاریز طنز کیوں کی گئی ہے، اور پھر ان کو افلا تذکرون کیوں کہا گیا ہے کہ نصیحت کیوں؟ اگر وہ مانتے تھے تو پھر اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کر دے؟ اور فَأَنَّا تُسْحَرُونَ کیوں کہا گیا ہے؟ اور پھر وہ ان سے پناہ کیوں طلب کرتے تھے؟ اب ہمیں ایک حکم ہوتا ہے، وہ حکم یہ ہے ہمیں اسی وجہ سے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو تو کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ صرف قرآن کی تلاوت کے لیے اللہ سے پناہ نہیں ہے، ہم وقت ہم اللہ سے پناہ لیتے ہیں۔ جب قل اعوذ برب الفلق،
قل اعوذ برب الناس کہتے ہیں تو اس کے اندر وہ ساری پناہوں کا ذکر ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں اور ہمیں بار بار یہ قرآن میں کہا گیا اللہ سے پناہ طلب کرو اور ہم کرتے ہیں. اگر اس بات کے کہنے میں وہ صادق تھے، کاش علی بن خزیر سے میں بات ڈائریکٹلی کر رہا ہوتا، اگر وہ یجیرو ولا یجارو علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، جب ان سے سوال کیا گیا کون پناہ دیتا ہے، وہ کہنے لگے اللہ. اگر اس بات میں صادق تھے اور وہ اللہ سے ہی پناہ طلب کرتے تھے اور للہ کہنے میں وہ صادق تھے، تو ہمیں جو اتنی بار کہا گیا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ جو ہمیں پناہ کا حکم دیا گیا ہے کہ شیطان مردود سے پناہ اللہ کی پناہ میں آیا کرو، اس سے پناہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانا گا، تو ہمیں یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کی پناہ طلب کرتے تھے. تو یہ ان کا کہنا صدق نہ تھا، صادق نہ تھے اس کے کہنے میں. للہ للہ کہتے ضرور تھے مگر ان کو داد تحسین نہیں دی گئی، بلکہ ان کو آخر میں پکڑا گیا ہے اور ان کو ہلایا گیا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو. ممکن ہے ابھی تک بھی میں اپنی بات کسی کو نہ سمجھا سکا ہوں، چونکہ وہ میری باتیں تھیں، میرے استدلال تھے، اس لیے اگر میں سمجھانے میں ناکام رہا ہوں تو مجھے اس کا اعتراف ہے. لیکن اب آئیں، آیت کا ختم نہیں ہوئی. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کسی ایک آیت کا نام قرآن نہیں ہوتا، پورے قرآن کا نام قرآن ہوتا ہے. اب ان سے سوال ہوئے، انہوں نے للہ للہ کہا. میں ایک منٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، للہ للہ کہا، کیونکہ فرمایا نا یہ کہیں گے، تو انہوں نے انصاف کیا، فطرت سے کام لیا، مجبوراً کہا، اوپر سے کہا. پچھلے میں نے وہ سارے حوالے پڑھ دیے ہیں. انہوں نے کہا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں 90 کے اندر یہ فرماتا ہے، آیت 90 کے اندر یہ ان کا للہ للہ کہنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، یہ ان کا للہ للہ کہنا یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ تو انہوں نے اور رب بنائے ہوئے ہیں اور ان ربوں کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ یہ پناہ بھی دیتے ہیں، یہ پیدا بھی کرتے ہیں، یہ کائنات کو چلاتے بھی ہیں. یہ تو ساری باتیں وہ مانتے ہیں اور پھر ساتھ للہ بھی کہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں سارے اس مسئلے کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس معاملے میں جھوٹا قرار دے دیا. جب وہ جھوٹے ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جھوٹا کہتا ہے، تو اب بتائیں پھر ان کو سچا کہنے والا کون ہو سکتا ہے جو ان کو سچا کہے؟ یہاں ایک میں حوالہ کوٹ کر دوں، یہ التحریر و تنویر کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان لہ شرکاء فی الربوبیۃ، وہ اس کے اندر وہ شرک کرتے تھے ربوبیت کے اندر. مولانا مودودی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے قرآن کی 4 کے 5 بنیادی اصطلاحیں، اس کی تخریج کی ہے، ترجمہ عربی میں کیا محمد عاصم الحداد نے، اور شیخ البانی نے اس کی تخریج کی ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر شریک ٹھہرایا. تو یہ سارے یہ مان رہے ہیں کہ وہ کرتے تھے اس کے اندر شرک. اب جب وہ کرتے تھے ربوبیت کے اندر شرک، وہ پناہیں بھی ان سے مانگتے تھے، تو اب ایک طرف وہ پناہ کہیں اللہ دیتا ہے، مانگے ان سے، اور اللہ فرمائے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تو پھر ابھی بھی ان کے وکالت کرنی ہے، ابھی بھی ان کے ساتھ جانا ہے، ابھی بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے کہنے میں صادق تھے. اب آکھ سنیے 91 آیت. جب بھی آیتیں پڑھیں، آگے پیچھے سے پڑھیں تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں جو للہ کہتے ہیں. کیوں؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں پچھلا ذرا اس کے ساتھ ملا دوں. انہوں نے کہا تھا 7 آسمانوں کا مالک اللہ، 7 زمینوں کا مالک اللہ، عرش کا رب اللہ، یہ زمین ہر چیز اس کے درمیان میں سب اللہ ہی کی ہے. یہ ان کا کلیم تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جھوٹے ہیں. اب اگلی آیت میں سنیے، اب ان کا ایک رد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. سن لو، اللہ کی نہ تو کوئی اولاد ہے
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اللہ ہے، اس کی اولاد نہیں، کیونکہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ اللہ ہی ہوتی، جب اولاد نہیں تو اللہ نہیں۔ انہوں نے کہا تھا سب کچھ اللہ کا ہے، یہاں آگے سوچیں دیکھیں، اِذَ اللَّهَ ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر اور اللہ ہوتے تو جو انہوں نے پیدا کیا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق کو الگ الگ کر لیتے، اور ہر خدا اپنی مخلوق کو الگ الگ لے جاتا اور ان پہ وہ حکومت کرتا، اور پھر کیا ہوتا؟ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک خدا اپنی مملکت کو اس طرف رکھتا کہ یہ میری ہے، دوسرا کہتا یہ میری ہے، پھر وہ آپس میں لڑتے، ان کی آپس میں جنگیں ہوتی۔ کیا ہوتا؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، وہ ان کی جنگیں ہوتی، آپس میں لڑتے، کس بات پر لڑتے؟ یہ میں نے پیدا کیا ہے، یہ خالقہ کا لفظ ہے، اگر کوئی اہل علم سن رہا ہو تو غور کرے، خالقہ کا لفظ ہے، اور میں نے ابتدا میں حافظ ابن تیمیہ اور سب کی عبارتیں پڑھی، نہ جی تخلیق میں نہیں، تخلیق میں نہیں، کون مانتا ہے اللہ کے سوا کہ کسی نے کوئی پیدا کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر انہوں نے پیدا کیا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق کو لے جاتے، پھر ایک دوسرے سے لڑتے اور زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے، اما یصفون، جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ اب ذرا پچھلی آیتوں کو اس سے ملا کر تو پڑھیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھیں زمینوں اور سات آسمانوں کا مالک کون ہے، کس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ اگر اس قول میں سچے تھے تو اللہ نے ان کے یہاں کس قول کا رد فرمایا ہے، اور وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کس چیز کا رد فرمایا ہے؟ ارے دوستو، خواہ مخواہ کی وکالت نہیں، مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے خدا اللہ کے مقابل خدا ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے پیدا بھی کیا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک یہ چلاتے بھی ہیں۔ یہ ان کے غلط عقائد تھے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہنے میں وہ صادق نہیں تھے۔ اب اسی آیت کے، یہ تھی سورہ المومنون کی، اب اسی کے میں سورہ زخرف میں یہ آیت آئی ہے، وہاں پر سورہ زخرف سے میں یہ آیت آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، اور وہاں دیکھیے ذرا حال کیا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں صادق تھے، لسانن قلبن، اندروں باہروں سچے، جی کریں سچے ان کو ذرا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ میری اولاد مان رہے ہیں، ان کی مخلوقیں مان رہے ہیں، اور ان کے وہ کہنے میں جھوٹ ہے، کہتے ہیں اللہ پناہ دینے والا ہے، وہ تو جنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی لسانن قلبن، قلبن لسانن قلبن، اتوں تھلیوں سچے، میں دل سے بھی اور زبان سے بھی سچے تھے وہ۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا جب میں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہی آیت آئی ہے سورہ زخرف کے اندر، آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اس کا ترجمے کی مجھے ضرورت نہیں، پہلے یہ آیت آئی کہ کہیں گے وہ، یہ ضرور کہیں گے، اس کے بعد اگلی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کا کہنا ہی کہنا ہے، عمل کیا ہے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ ان کا کہنا یہ ہے اللہ، مگر اللہ کی مخلوق، عباد کا مطلب مخلوق ہوتا ہے، اور یہاں بھی مخلوق ہے، چونکہ چاند تارے جنات وہ سارے تھے، میں اس وقت اس کی تفصیل نہیں کر سکتا، انہوں نے خدا کی مخلوق میں سے اس کا جز بنا دیا۔ اگر لَيَقُولُنَّ میں سچے ہیں، آیت نمبر پہلے اس کے 9 کے اندر وہ سچے ہیں، تو یہ اگلی آیت 15 کے اندر جا کر ان کو کیا ہو گیا، اور وہ بنایا کن کو جز؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، انہوں نے اپنے لیے تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا۔ اب ان کا پہلے اقرار اور اقرار کے بعد ان کا ڈبل سٹینڈرڈ،
ان کا ڈبل فیس منافقوں کی طرح، جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ جہاں یہ آیت آئی ہے وہاں اس کے ساتھ اس کا رد ہے، ان کے اقوال اور ان کے افعال ان کے ساتھ نہیں ملتے تھے۔ کوئی شاید یہ نہ کہہ دے کہ یہ ترجمہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، میں نے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے کہ اسی آیت کی تفسیر میں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اس آیت کی تفسیر میں یہ حوالے ہیں کہ وہ امام فخر الدین رازی نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ سارا کچھ تنہا اللہ نے پیدا کیا، بلکہ وہ کہتے تھے یہ سارا کچھ اللہ کا نہیں ہے، ان کے خداؤں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے۔ یہ امام رازی کی پڑھ کر میں سناتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں ان المراد من قولی وجعلوا له من عباد جزءا اثبات الشرکاء للہ وذلك لانهم لما اثبتوا الشرکاء للہ تعالی فقد زعموا ان كل العباد ليس للہ ليس للہ ليس للہ۔ اب وہاں کیا تھا؟ اگر ان سے پوچھو کل من الارض ومن فیہا، ان کو کون ہے ساری چیزوں کا مالک ہے، وہ کہیں گے للہ۔ تو یہاں وجعلوا له من عبادہ جزءا پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کل العباد لیس للہ بل بعضها للہ وبعضها لغیر اللہ، کچھ چیزیں اللہ کی اور کچھ ان ہمارے خداؤں کی۔ فہم ما جعلوا للہ من عبادہ کلہم بل جعلوا للہ منہم جزءا وجزءا منہم قالوا۔ تو امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا، اور تو اور رہا زہیلی نے، وہب بن مصطفیٰ زہیلی نے اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا کہ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے بل بعضها للہ و بعضها للشرکاء فالآیات للانکار الشریک للہ لہذا انکر اللہ تعالیٰ علی ہؤلاء شد الانکار اتخذ اللہ ولد۔ وہ کہتے، وہ جو میں نے سورہ مومنون کی آیت پڑھی، وہ کہتے ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں تھے سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب میں آپ کو چند تفاسیر کے ایک دو کے حوالے دیتا ہوں کہ جب یہ آیتیں آتی ہیں نا، اس کے لیے جہاں یہ سیقولون للہ کی آیتیں آتی ہیں، اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں۔ ابو یوسف محمد زاہد، یہ سورہ مومنون کی تفسیر ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جہاں یہ آتا ہے نا ولا یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون ای کل ہؤلاء المکذبین، ان جھوٹے لوگوں سے ذرا سوال کرو کہ اگر تم یہ مانتے ہو تو پھر قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ العادلین باللہ غیرہ، اگر یہ واقعی سچ ہے سیقولون للہ والا، تو تم نے اللہ کے عین مقابل اس کے برابر اوروں کو کیوں بنا لیا ہے؟ محتجن علیہم بما اثبتوہ، آپ ان کا یہ جو للہ للہ کہنا ہے نا، اس کے سامنے یہ کہہ کر ان کو جواب دے دیں اور ان کے اوپر ان کے باطل عقائد کے خلاف ان کے اوپر حجت جو ہے وہ ان کے اوپر پوری کر دیں۔ اب میں چونکہ یہ آیات جہاں آتی ہیں قرآن کریم میں، اس کے آخر میں ہوتا ہے بل اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ان کو عقل نہیں ہے۔ ابو بکر الجزائری نے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس آیت کی تفسیر میں ابھی میں نے کہا للہ کہنا اور آگے اولاد اور مخلوق ان کا بنانا یہ ماننا، اس پر ابو بکر الجزائری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، سورہ لقمان کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ اِذْ لَوْ أَقَلُوا مَا أَشْرَكُوا بِرَبِّهِمْ أَحْجَارًا وَأَصْنَامًا وَلَا مَا تَنَاقَضُوا هَذِهِ التَّنَاقُضَ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ يَعْتَرِفُونَ بِاللَّهِ رَبًّا خَالِقًا۔ وہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں تو بڑا تناقض پایا جاتا ہے، ان کے کاموں میں اور ان کے قولوں میں، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، کہتے للہ ہیں اور مانتے ان کو ولد ہیں، الہ مانتے ہیں، ان کو خالق مانتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ الوسیط کے اندر تنتاوی
اسی بات کو انہی آیت میں سورہ لقمان کے اندر کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ جو کہا گیا نا کہ وہ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، نہیں مانتے، نہیں جانتے، بل اکثرهم لا یعقلون شیئا، اس میں وہ کہتے ہیں وفی التعبیر باکثرهم انصاف لقلتهم منهم عقلت الحق فاتبعوا وآمن به وصدقوه۔ واہ، اکثر اس لیے کہا کہ ان میں سے بعض وہ تھے جو اس نتیجے پر پہنچ گئے اور انہوں نے نتیجے پر پہنچنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن اکثر ان میں سے نہیں۔ آگے امام راضی کیا ہے سورہ لقمان کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ أَنَّ الْحَمْدَ كُلُّهُ لِلَّهِ فَيَحْمَدُونَ غَيْرَ اللَّهِ عَلَى نِعْمَةٍ وَهِيَ مِنَ اللَّهِ۔ اگر اس میں کہنے میں وہ سچے تھے تو جو ان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی تھیں پھر وہ اللہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس پر میں نے بڑے حوالے پڑھ دیے کہ نعمتیں اللہ کی، شکر کرتے تھے اوروں کا، تعریفیں کرتے تھے اوروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نعمتیں دیں تو غیر اللہ کی طرف وہ نعمتوں کا منسوب کر کے ان کی طرف وہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ غیر کی حمد وہ کیوں کرتے ہیں؟ آگے امام راضی کا تیسرا قول ہے الثالث ان یکون المراد انہم یقولون انہ من اللہ ویقولون بآلہیت غیر اللہ فیظہر تناقض کلامہم وتحافت مذہبہم فقل الحمد للہ علی ظہورہم تناقضہم واکثرہم لا یعقلون ھذا التناقض او افساد ھذا التناقض۔ وہ امام راضی کہتے ہیں یہ تو ان کا تناقض ہے جو انہوں نے یہ کہا، اور ان کے تناقض تھے، ان کا جو غلط ڈبل بیانی ہے، ڈبل سٹینڈرڈ سے ان کا اصل عقیدہ ظاہر ہو گیا کہ وہ کہتے کچھ اور ہیں اور مانتے کچھ اور ہیں۔ اب جب ان کی اصل بات ظاہر ہو گئی نا تو امام راضی نے غضب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر جو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے نا، پہلے تھے تو وہ منافقانہ طریقے سے، اب جب تناقض سے ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ حضور کو کہہ رہا ہے فقل الحمدللہ۔ ان کا جو اندر باہر آ گیا ہے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں، اور کہیں کہ تمام تعریفیں اس کے لائق ہیں جس نے ان کا دوگلا پن ظاہر کر دیا ہے۔ اور دوگلے پن کی باتیں میں نے آپ کو سورۃ المومنون سے پڑھ کے بتا دی ہیں۔ امام بغوی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس آیت کی تفسیر سورہ لقمان میں وہ آخر میں وہ یہ کہتے ہیں قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، الحمدللہ کہیں، کیوں؟ اقرارہم لزوم الحجت علیہم بل اکثرہم لا یعقلون ینکرون التوحید ما اقرارہم بانہ الخالق لہذا الاشیاء۔ ان پر حجت قائم کر دیں۔ اب یہ جو کہا گیا ان کو عقل نہیں ہے، وہ عقل اس لیے نہیں ہے کہ ایک طرف کو یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو یعنی ان کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا اس پر ان کو کہا گیا کہ ان کو عقل ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا۔ تفسیر القطان کے اندر لکھتے ہیں کہ لا یستعملون عقولہم ولا یفہمون ما یقعون فیہ من تناقض۔ فرماتے ہیں کہیں تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، چونکہ انہوں نے حق کا اعتراف کر لیا، اس پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رکھتے کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں، مان کیا رہے ہیں اور وہ کیا کہہ گیا ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر شوکانی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کے جو تھے نا اقوال اور تھے، افعال اور تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں کہنا کچھ اور تھا، مانتے کچھ اور تھے۔ علامہ روح المانی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ما ترید بتحمیدک عند مقالم ذالک ولم یرتضہ بعض المحققین۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا تقریر ان کی یہی کی ہے انہوں نے کہ وہ کہتے کچھ اور تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا حمد آپ کریں کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر الجزائری کی بھی یہ عبارت آگے ہے اسی آیت کی تفسیر میں وَإِنَّمَا هُمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ ان کا زبانوں سے کہنا ہے، اور باقی رہے گی دل کی بات وہ تو اور ہے۔ آگے کہتے ہیں من خلق السماء، سمرقندی کہتے ہیں لا یقولون اللہ قل الحمدللہ علی اقرارکم بل اکثرہم الکفار لا یعلمون لا یصدقون۔ وہ جو کہتے ہیں نا اس کی وہ تصدیق نہیں کرتے۔ اسی طرح آگے
اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ یہ ان کا اعتراف بس مجبوری کا تھا، ورنہ ان کا ایمان نہیں تھا اس کے اوپر۔ سید قطب نے بھی یہی بات کہی ہے اسی سورہ لقمان کی تفسیر میں۔ اور آگے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، یہ مختلف تفاسیر ہیں، یہ سورہ زخرف کے اندر آیت آئی ہے۔ اب یہی آیت سورہ زخرف کے آخر میں دوبارہ جا کر آئی ہے، اور سورہ زخرف کے آخر میں جب آیت یہ آئی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، وہاں پر اگر اس آیت کو پڑھیں تو اس کے الفاظ، یہ آخری مقام ہے قرآن کا جہاں پر یہ آیت آئی ہے۔ اب اس آیت کے ذرا الفاظ اور مختلف ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے۔ پہلے یہ تھا اگر ان سے پوچھیں زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، اب یہاں یہ ہے اگر ان سے پوچھیں ان کو کس نے پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اب جو ہم ضمیر ہے اس پر میں بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق اور عنایت سے، اور اس سے ساری بات کھل جائے گی۔ یہاں بات اصل میں زیر بحث مسئلہ پورے قرآن میں یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان کے کچھ حصے ہمارے خداؤں نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ جن چیزوں کو تم خدا مانتے ہو ان سے یہ پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، تو وہ کہیں گے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ضرور کہیں گے۔ کیوں؟ اگر انہوں نے اللہ کی اولاد مانی ہے تو باپ تو پہلے ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے اعتبار سے جو انہوں نے کہا نقل کفر کفر نباشد۔ ان سے پوچھیں، یعنی ایک گفتگو کا انداز، اسلوب اور سٹائل ہے۔ اچھا بھی ان سے یہ پوچھیں کہ جن کو تم نے یہ بنا رکھا ہے کہ یہ رب ہیں، یہ خالق مدبر ہیں، آخر ان کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ اس کا جواب کیا دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ مجبور ہوں گے اس کہنے کے اوپر کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب وہ یہ کہیں نا کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اب ان کو پکڑ لو تو کہو تمہاری مت کیوں ماری گئی، اب تم الٹے کیوں جا رہے ہو؟ اگر یہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے، بڑا نہیں کر سکتے، چلا نہیں سکتے، یہ محتاج ہیں اس کی رحمت کے، تو ظالموں پھر ان کی طرف جانے کی بجائے پھر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کیوں نہیں جاتے جس نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب لَيَقُولَنَّ اللہ کی ساری آیتوں کی تفسیر اس آیت نے سورہ زخرف کے آخری مقام پر آ کر دی ہے، اور میں اس کی دلیل یہ دیتا ہوں آپ کو۔ اس آیت سے پہلے 81، یہ 87 آیت ہے، اس سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں نا پہلے آیتوں کو ذرا پڑھیں، ان آیتوں کو۔ اور سورہ زخرف کا ابتدا تھا، انہوں نے خدا کا جز بنا دیا، اس کی اولاد بنا دی۔ اب جو سورت جب شروع ہوتی ہے نا، جو ابتدا میں مضمون ہوتا ہے، بہت سی صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اسی مضمون کو دوبارہ آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ وہاں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ، یہ بات آئی تھی، اب آخر میں پھر دوبارہ آئی ہے، اور وہاں یہ تھا کہ ان کی تضاد بیانی، تناقض، ان کا ڈبل جو سٹینڈرڈ ہے اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں وہ دوبارہ مضمون آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، ان سے پوچھئے اگر خدا کی اولاد ہوتی، حضور سے کہا گیا اور مسلمانوں سے کیا آپ کہیں، اگر خدا کی اولاد ہوتی تو وہ معبود ہوتی اور سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ یہاں سے ایک باریک بات سمجھ لیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیک بندوں کی عبادت کرتے تھے ان کی صالحیت کی وجہ سے، کہ چونکہ وہ نیک ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس پر تو میں جب لَيَقُونُ اللہ کی بات ختم کروں گا، اگلا پروگرام عطا خراسانی کے نام سے آ رہا ہے انشاءاللہ، اس پر میں بتاؤں گا کہ وہ کون تھے معبود، دوبارہ ان باتوں کی میں اور وضاحت کروں گا۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیں، اتنی بات ہے کہ وہ جو ان کی عبادت کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کرتے تھے اپنے خداؤں کی، ان کو خدا اس لیے نہیں مانتے تھے کہ یہ نیک ہیں، بلکہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ایک بات وہ خدا کا حصہ ان کو مانتے تھے۔ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ
वलकुम अलबनून, उनको खुदा की बेटियां समझते थे। वजअलू लिल्लाहि शुरकाल जिन्ना व खलकहुम व खरकू लहू बनीना व बनातिन बिगैर इल्म, उनको खुदा के बेटे बेटियां समझते थे। तो फरमाया गया कि तुम उनकी इबादत करते हो ना इसलिए कि वो खुदा की औलाद हैं। अब मेरा फैसला सुन लो, हुजूर फरमाते हैं मेरा फैसला ये है कि सबब इबादत तुम ये मानते हो कि वो औलाद हैं, मेरा फैसला ये है कि कुल इन कान लिर्रहमान, उसकी औलाद सिरे से है ही नहीं, वो तो औलाद वाला ही नहीं है। और अगर उसकी औलाद होती तो ये बात सही है कि वो भी माबूद होते तो सबसे पहले उनकी इबादत करने वाला मैं होता। अब ये कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पर। अब जिनको वो खुदा की औलाद मान रहे थे और वो कह रहे थे कि खुदा ने औलाद नाउज़ बिल्लाह पैदा किए, उसका जुज़ हैं वो, ये कई मकामात पर कुरान में बात आया। उन खुदाओं के बारे में ये सवाल हो रहा है, वला इन सालतहुम मन खलकहुम, उनको किसने पैदा किया? ला यक़ूलुन अल्लाह, तो वो कहेंगे अल्लाह ने। फिर उनसे पूछो फ़अन्ना युफ़कून। अब इसके साथ ज़मीन व आसमान के सवाल भी हैं और दूसरे भी हैं। इस आयत ने तफसीर कर दी कि उनको इससे इख्तिलाफ नहीं था मुशरिकीन को कि आखिर वो जो पहली औलाद है नाउज़ बिल्लाह उनके ज़ाम में, वो तो उसी ने पैदा की है ना। अब इस आयत की तफसीर में आप मुफस्सिरीन के अक़वाल पढ़ लें। मैं तंतावी कहते हैं वला इन सालता या मोहम्मद हाउलाइल काफिरीना अम्मन खालकाहुम व खालका मन याबुदूनहुम मिन दूनिल्लाह, इनसे पूछें कि तुम्हारे खुदाओं को किसने पैदा किया है? ला यक़ूलुन अल्लाह, तो वो कहेंगे अल्लाह ने। अल्लाह हुवल खालिक लिकुल्लिल मखलूकात, तो वो कहेंगे अल्लाह ने। रूहुल मानी ने भी इसका जिक्र किया और आगे अल्लामा बिजावी ने भी ये कहा कि लिअन्नल इंसान खुलिक़ा लिल मारिफ़त, तो उन्होंने भी वही बात कहा सअलतल आबिदीना अविल माबूदीना मन औजदहुम व अखरजहुम मिनल अदम इलल वजूद, किसने तुम्हें और तुम्हारे खुदाओं को पैदा किया? तो वो कहेंगे अल्लाह ने। अब वो अल्लाह ने तो कहेंगे ही क्यों? एक गौर व फिक्र, तदब्बर, तफक्कुर। और वो ये तो मानते थे ना कि हमारे खुदा उसकी औलाद हैं, तो वो ये तो मानेंगे, वो तो ला यक़ूलुन अल्लाह कहेंगे। इसी तरह अल्लामा शौकानी ने भी इसके ऊपर यही लिखा है कि उनसे अगर पूछें तो वो बताएंगे। इस्माइल हक्की ने भी यही कहा है। तो वाला इन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा ला यक़ूलुन अल्लाह की आयतों पर मैंने मुफस्सिरीन के अक़वाल, कुरान करीम की आयात आपके सामने रखी हैं और ये बताया है कि वो इस कहने में सादिक नहीं थे, वो काज़िब थे, उनके अक़वाल और थे, उनका तनाक़ुज़ था इसके अंदर। अब इसके बाद में अल्लाह ताला की रहमत और तौफ़ीक और उसकी इनायत से मैं आपके सामने चंद अक़ली दलाइल अगले प्रोग्रामों में और कुछ नकली ज़्यादा अक़ली मैं दलाइल दूँगा, जिसमें ये मैं साबित करूँगा अल्लाह की रहमत से कि वो ला यक़ूलुन अल्लाह कहने में काज़िब थे, काज़िब थे, काज़िब थे। अगर वो काज़िब ना होते तो इन आयात की कोई ज़रूरत ना होती जो अगले प्रोग्रामों में मैं पढ़ूँगा। मैं अल्लाह के हुज़ूर दुआ करता हूँ, अल्लाह या रब्बल आलमीन अपने हबीब अलैहिस्सलाम के वसीले से ये लोगों के ज़हनों तक बात पहुँचा दे और ऐसे बंदे पैदा फरमा दे जो आगे इस काम को आगे पहुँचाएँ, इस पे मज़ीद रिसर्च हो और ये 700 साल की तौहीद के नाम पर जो दुनिया में धांधली हो रही है इसका पर्दा चाक किया जाए और तेरी वहदानियत को, जो असल तेरी वहदानियत जो तूने कुरान में बयान फरमाई है, तेरे हबीब ने बयान फरमाई है, वो लोगों को बताई जाए। और ये जो वहमी सी तौहीद लोगों ने बनाई हुई है, या रब्बल आलमीन इसकी हकीकत ज़ाहिर करने वाले बहुत से बंदे अपनी रहमत से पैदा फरमा दें। वमा अलैया इल्लल बला।